अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। तो फिर एक और दिलचस्प दिन गुजर रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो गवर्नर को हटाने की जो प्राइम मिनिस्टर की समरी आई है दस्तखत नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब है, वो कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा होता, बल्कि वो ये कहता है कि मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा वो मंजूर हुआ था वो भी ठीक था कि नहीं, कानूनी माहिरीन से मशवरा तलब कि वापस उस्मान बुज़दार की हुकूमत को बहाल किया जाए। इसका मतलब ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये यारियां निभाई जा रही हैं, दोस्तियां निभाई जा रही हैं, रिश्ते निभाए जा रहे हैं। और यारी दोस्ती और रिश्तों को निभाते हुए, वफादारी को, ज़ाती वफादारी को निभाते हुए जिस चीज़ को उठा के फेंका जा रहा है, ज़ाहिर है वो आइन है, वो कानून है, वो रवायात हैं, वो डिसेंसी है। इन तमाम चीज़ों को उठाकर पीछे, अच्छा अब ये जो पहली दफ़ा सिविलियन हमें करते नज़र आ रहे हैं ना, इससे पहले तो ये काम फौजी डिक्टेटर किया करते थे। चूँकि फौजी डिक्टेटर ये काम करते आए हैं और इंतहाई कामयाबी से करते आए हैं, और उसके बाद उनकी नस्लें इंतहाई खुशहाल हुई हैं, हत्ता कि पाकिस्तान टूट गया। लेकिन उमर अयूब आज तक यानी प्रिविलेज्ड है। गौहर अयूब सारी ज़िंदगी प्रिविलेज्ड रहा। याया खान के बेटे का पता नहीं क्या कसूर था, लेकिन याया खान को भी हिम्मत किसी की नहीं हुई कि उसको कोई सज़ा दे सके। उसकी कब्र तक की कोई यानी बड़ी ग्रेसफुल उसकी तदफीन हुई है। तो जिसका मतलब हम असल में नेशन स्टेट होती क्या है और नेशन स्टेट के कायम रहने में आइन क्या किरदार अदा करता है, आइन होता क्या है, कानून किसे कहते हैं, यानी रूल्स ऑफ गेम, इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है एक नेशन स्टेट के फंक्शन करने में। ना तो हम ये खुद समझे हैं, चूँकि खुद ही नहीं समझे, लिहाजा हमने आगे नस्ल को भी नहीं सिखाया, और किताबी तौर पर पढ़ पढ़ा के प्रैक्टिस चूँकि बिल्कुल दूसरी होती रही। तो अब एक नस्ल पूरी की पूरी ऐसी हमारे सामने मौजूद है जो फिर वो यही रवैये वजूद में आएंगे कि कहने को आप एक जमहूरी मुल्क हैं, कहने को इस्लामी जमहूरिया है, कहने को आइन भी रखते हैं जिस आइन के तहत बाकी इदारे वजूद में आए हैं, लेकिन उसकी हकीकत कुछ नहीं है उसके अंदर। यानी वो क्या खूबसूरत याद आता है, हज़रत ईसा ने अपने ज़माने में, उनकी कोहे ज़ैतून पे एक तकरीर है जो बड़ी खूबसूरत है, और वो आज भी अगर आप निकाल पे पढ़ें, उर्दू तर्जुमे गूगल कर लीजिएगा तो मिल जाएगी, उर्दू तर्जुमा भी पढ़ जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा। और वो आप जो मिसालें दी हैं उन्होंने अपने मुआशरे की, ये वो लोग थे बाय द वे जिन्होंने हज़रत ईसा को सूली पे चढ़ा दिया था। हज़रत ईसा के सारे मौजज़े देखने के बावजूद, हज़रत ईसा के वो मौजज़े, कुरान मजीद जिनकी गवाही दे रहा है कि एक बच्चा पैदा होते साथ ही बोलना शुरू कर देता है, वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, वो हाथ लगा के बीमारों को शफा दे देता है, अंधों को आंखें दे देता है। ये वो यानी ये मौजज़े रखने वाला यानी पैगंबर नबी हैं हज़रत ईसा, को मामूली शख्सियत नहीं है। हज़रत ईसा की कौम वो कौम थी कि उस कौम के मुल्लाओं ने अपनी कौम के साथ मिलकर हज़रत ईसा को सलीब पे चढ़ा दिया था। यानी पस मंज़र बता रहा हूं। तो अपनी उस कौम के बारे में हज़रत ईसा क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि तुम लोग, यानी वो मजहबी अपने मुल्लाओं को कह रहे हैं कि तुम लोग वो चमकती दमकती हुए कब्रें हो जिनके अंदर खाली हड्डियों के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम लोग ये छोटे छोटे मक्खी और मच्छरों पे लड़ते हो और ऊंट निगल जाते हो। क्या खूबसूरत मिसाल है मुनाफिकत की। और अब आप सोचें कि हम मुनाफिकत में कितना करीबी मैच कर रहे हैं। वो जो मंजरकशी हज़रत ईसा ने अपने ज़माने, अपने अहद में की थी, अपने माशरे की, आप ये देखें कि हमारा माशरा फिक्री तौर पर कितना करीब चला गया है। ये होता है जब आप कौमी रियासत को न समझ सकें, न आइन को समझ सकें, न उसके इदारों को समझ पाएं, तो इंसानी फितरत वापस जाएगी हज़ारों साल से जो करती आई है। यानी इंतकाले इख्तिदार जो है ये तलवार और बंदूक से होगा फिर। यानी हज़ारों साल खून इंसानियत इसी रास्ते पे चली है। यही होता था, सल्तनतें ही होती थी, उनको आप खिलाफत कहें कुछ कहें, होता यही था कि आए फौज के साथ तलवार हाथ में लेके सबकी गर्दनें काटी, सरों के मीनार बनाए, कब्जा कर लिया, और फिर कब्जा करके किसी काजी की कोई जरूरत नहीं, फौज सारी की सारी नीचे, पुलिस सारी की सारी नीचे, कंप्लीट और मुकम्मल इख्तियार। फिर यह होगा जब नेशन स्टेट टूटेगी, खत्म होगी, तो उसके अंदर से अफगानिस्तान निकलेगा। तो हम पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाने के रास्ते पर
چل پڑے ہیں. اور یہ جو افغانستان بنانے کی ہماری خواہش ہے, یہ خواہش رکھنے والے بڑے سوٹڈ بوٹڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھا ہوگا, انجینئر بھی لکھا ہوگا. یہ بڑے آپ کو یعنی بڑی بڑی اچھی یونیورسٹیز میں ملیں گے, پڑھتے ہوئے بھی پڑھاتے ہوئے بھی. اور جس طرف یعنی جس رومانس میں یہ مبتلا ہیں, وہ رومانس ماضی کی خلافت اور کمپلیٹ ڈکٹیٹرشپ ہے. تو یہ وہاں اچھا آئین اور قانون کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے, یاری اور دوستی نبھانی ہے. یہ تھا وہ چینج جو یہ دو پارٹیز کو بلیم اور اکیوز کر کے آئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ قانون کی حکمرانی نہیں مانتے, یہ آئین کی حکمرانی نہیں مانتے. انگلینڈ میں دیکھیں رول آف لا ہے, میں وہ رول لے کر آؤں گا, رول آف لا لے کے آؤں گا, لوکل گورنمنٹ لے کے آؤں گا. میں انگلینڈ والا ایک نظام بناؤں گا جس کو انہوں نے اسلام کے ساتھ بھی میچ کیا, اور وہ سب کچھ بیچ کے انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا. لے کر یہ عثمان بزدار کو آئے, موسٹ انکمپیٹنٹ کیبنٹ لے کر آئے, ان سے نہ اکانومی اسمبلی, جتنے چیف سیکرٹری, آئی جی, انہوں نے ایک فائنانس سیکرٹری کا مشیر, کیا نام بھول جاتے ہیں آدمی کو, اتنی دفعہ انہوں نے ٹیم چینج کی اور نتیجہ 0-0-0-0. یہ پرفارمنس ہے پی ٹی آئی کی. لیکن وہ طلسم, وہ جادو جو ملا انصار عباسی سے لے کے وینا ملک تک پھیلا ہوا ہے, کیونکہ اس پارٹی کے پاس یعنی یہ ایک رس بھرا مواد, یہ ایک رنگ برنگی ایک پارٹی. یہاں پہ شرک اور کفر سے بھرے ہوئے صوفی ہیں جو شرک کھلے عام کرتے ہیں, کفر سرعام بکتے ہیں, لیکن اسلام کا نام لے کے بکتے ہیں. یہاں وہ دین فروش ملا ہے جو سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے سب کو, کریکٹر سرٹیفکیٹ کے, طالبان کا مداح ملا, دین فروش ملا. جب ملا انصار عباسی, وہ بھی آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوا ملے گا. آپ کو شو بزنس کی دمکتی یعنی جو وہ پرسنالٹیز جن کو ادروائز ملا انصار عباسی یا یوریا مقبول جان یعنی ادروائز ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, ان کی ساری زندگی ان رویوں کے خلاف تقریریں کرتی بھی گزری ہے, لیکن پی ٹی آئی میں آ کے یہ ایک ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ ایک فکری طور پر کہاں ہے, یہ دونوں آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ دونوں قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ دونوں قومی ریاست پر یقین نہیں رکھتے. ان دونوں کو ایک کمپلیٹ ڈکٹیٹرشپ چاہیے. ملا کو سعودیہ والی, اور کچھ عرصے بعد سعودیہ والی بھی نہیں چاہیے ہوگی. اس کو افغانستان, ہمارا فطری جو یعنی بائی نیچر یعنی جو آئیڈیالوجی ہے وہ طالبان سے زیادہ ملتی ہے. یعنی ہماری جو فطری طور پر فکری ہم آہنگی ہے وہ تو طالبان والے ماڈل سے ہے نا. ملا وہاں کھڑا ہوا ہے, اور اس کو اپریشیٹ ایڈمائر کرنے والا ڈانس پارٹی والا جو معاملہ ہے وہ کھڑا ہوا ہے, جو یہ جانے بوجھے بغیر اس آمریت کی یعنی وہ آمریت چاہتا ہے جیسا اس کو دبئی میں آمریت دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی یہ جو ناچے اور شو بزنس والا معاملہ ہے یہ دبئی کی آمریت کے, جہاں ڈسکو بھی ہیں, جہاں نائٹ کلبز بھی ہیں, جہاں ہر کسی کی اپنی اپنی زندگی ہے, بڑی آزادی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ مطلب وہ ترکی والا ایک ماڈل, آزاد خیال. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, میں صرف بیان کر رہا ہوں کہ ان کی خواہش یہ ہے. اور دوسری طرف سے ملا ہے جس کو افغانستان والا وہ چاہیے. وہ ابھی یہ وقتی طور پر آپ کو پی ٹی آئی کے اندر بہرحال یہ سب کچھ مواد مل جائے گا. یہ دو ایکسٹریمز ہیں, بائی پولر, یعنی ایک نارتھ پول ایک ساؤتھ پول, یہ دونوں اکٹھے پی ٹی آئی کے طلسم اور یہ سراب ہے, طلسم ہے جو بک رہا ہے. اس میں جو پہلی کیجولٹی ہے وہ ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن کی ہوگی, اس میں قانون کی ہوگی, ڈیسنسی کی ہوگی. ایک جنون ہے بس, وہ ہے. وہ اس حد تک صلاحیت کر چکا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو جا کے لاہور میں بریفنگ دینی پڑتی ہے, باقاعدہ صفائی دینی پڑتی ہے. یعنی ان کے اپنے ادارے کے اندر ایک اتنا یعنی بے چینی آتی ہے کہ اس کو جنرل صاحب کو جا کے ایڈریس کرنا پڑتا ہے, صفائی دینی پڑتی ہے. ڈسپلنڈ فورس آئی ہے, موسٹ ڈسپلنڈ فورس آئی ہے, اس کے چیف کو ایک صفائی دینی پڑتی ہے کہ یہ جو ہے پی ٹی آئی, وہ بھائی ان کی پرفارمنس دیکھو کیا تھی. عثمان بزدار بھول گئے ہو اتنی جلدی. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد, کروڑوں کی تعداد میں وہ ایک شعور ہے جو اس شعور کو بندوق کی یعنی اس بندوق کا سہارا لے کے اقتدار چاہیے. وہ مرنے مارنے پر تلا ہوا ہے. وہ پنجاب اسمبلی میں اجلاس روکنے کے لیے قتل پہ راضی ہے, وہ وہی بھاگ رہا ہے. اس کو اقتدار کیسے چاہیے؟ سر کٹوا کے اور سروں کے مینار چنوا کے اسے اقتدار چاہیے. ایبسولوٹ اتھارٹی یہ ہے. اچھا, ٹو پارٹی سسٹم سے تنگ آئے ہوئے لوگ کیا باقی دنیا میں نہیں پائے جاتے؟ ٹو پارٹی سسٹم سے تنگ آئے ہوئے لوگ, ایک تو امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ ماڈل ہے, اس کے چاہنے والے جنونی, لیکن اس کا ایک پیسفل ماڈل بھی ہے, وہ ہے انگلینڈ کا. یہاں پہ لبرل ڈیموکریٹ نام کی ایک پارٹی ہے
یہ جو عمران خان صاحب بتایا کرتے تھے نا کہ انگلینڈ کا بڑا پتہ ہے، انگلینڈ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ہے، 1988 سے موجود ہے، 2 پارٹی سسٹم کے خلاف. یہ وہ لوگ ہیں جو ان دونوں پارٹی سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نئی پارٹی بنانی ہے. ان کے ابھی بھی 14 کے قریب MPs پارلیمنٹ میں موجود ہیں، اسٹرگل کیے چلے جا رہے ہیں، اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے کمپین کر رہے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ان کا ایک لیڈر نک کلیگ جو ہے وہ ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں بھی گیا ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہا. لیکن چونکہ لب ڈیم کا یہ وعدہ تھا اپنے ووٹر سے کہ وہ یونیورسٹی میں یعنی اسٹوڈنٹس کی فیس نہیں بڑھائے گا، ڈیوڈ کیمرون نے بڑھا دی، تو نک کا سارا کیریئر ختم ہو گیا. اس پارٹی نے اس کو نکال دیا، اب وہ پالیٹکس نہیں کر پا، یعنی اس ایک وعدہ توڑنے پر، کہ حالانکہ کولیشن میں تھا، اس کا ڈیسیجن نہیں تھا لیکن کولیشن میں تو تھا نا، تو ایک طرح کی نیم رضامندی آ گئی. اس نیم رضامندی کے اوپر لب ڈیم کے ووٹرز نے، ورکرز نے، پارٹی نے اس لیڈر کو نکال دیا. اب وہ ارریلیونٹ ہے، سیاست چھوڑ چکا ہے، قابل آدمی ہے، ظاہر ہے کارپوریٹ ورلڈ میں اپنا کو کام کر رہا ہے لیکن سیاست چھوڑ چکا ہے. اور لب ڈیم اپنی نئی سیاسی قیادت سامنے لے کر آ چکی ہے. اب یا تو لب ڈیم ہو نا تیسری جماعت، جو کہ عمران خان کو ہونا چاہیے تھا، کہ کوئی انگلینڈ نہیں کرتا ہے نا وہ، تو لب ڈیم ہوتی جو مطلب ہے کہ فوری جیسے کہنا ہے انسٹنٹ ریزلٹس کے بجائے لانگ ٹرم پلاننگ پر یقین رکھتی. اب کچھ پتہ نہیں کہ یہاں 40 یا 20 سال یا 25 سال بعد یہ وہ لب ڈیم جو ہے بڑی اکثریت لے کر آ جائے. یہ سوچ بھی وہ نہیں سکتے کہ وہ ان 2 پارٹی سسٹم کو ہٹانے کے لیے بندوق کا سہارا لے لیں، انتہا پسندی کی جانب آ جائیں، آئین توڑ دیں، قانون توڑ دیں، وعدے توڑ دیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن لب ڈیم نے جس طرح سے اپنے لیڈر کو سزا دی ہے، جن ٹریڈیشنز پہ وہ قائم ہے، انگلینڈ کا معاشرہ قبول کر لے گا، کوئی حیرت کی بات نہیں کہ وہ واقعی اقتدار میں آ جائیں. تو یہ ہوتا ہے راستہ. یعنی آپ نئی پارٹی کیا 1 کیا 10 بنائیں، رولز آف گیم پر یقین رکھنا چاہیے. جب رولز آف گیم آ کے فوجی ڈکٹیٹر توڑتا تو سویلین پھر کہتا میں کیوں نہ توڑوں. اب یہ وہ سویلین مائنڈ سیٹ ہے جو نہ قانون کو کچھ سمجھتا ہے نہ آئین کو کچھ سمجھتا ہے، وہ یاری دوستی نبھاتا ہے. تو یہ فوجی ڈکٹیٹروں کی دین ہے. یہی فوجی ڈکٹیٹروں کی دین آپ نے دیکھا کہ طالبان اور وہ سارا ایک مائنڈ سیٹ جس نے بعد میں پلٹ کے حملہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، آج تک مار رہے ہیں. یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ کوئی PMLN نے بنائے تھے؟ یعنی یہ پیپلز پارٹی نے بنائے ہوئے ہیں. ان کو عام مطلب اتنی بڑی طاقت بنا دی نا، پڑ گئی. MQM بنائی، پڑ گئی. اب سماجی اور سیاسی طور پہ PTI پڑ گئی ہے. نہ ان پہ یقین رکھتی ہے فوجی ڈکٹیٹروں کی طرح، نہ قانون پہ یقین رکھتی ہے فوجی ڈکٹیٹروں کی طرح، نہ کسی عہدے کا کوئی ان کے نزدیک پاس ہے فوجی ڈکٹیٹروں کی طرح. اور ان کے نزدیک دوستی، رشتہ داری، یاریاں، اور اس رویے کو پسند کرنے والا بہت بڑا طبقہ اس پوری سوسائٹی میں موجود ہے. دس از ہاریفائنگ. یہ بہت بھیانک اور ڈرا دینے والی حقیقت ہے کہ نیشن سٹیٹ، نیوکلیئر نیشن سٹیٹ ایسے لوگ چلا رہے ہیں جو بنیادی طور پہ رسمی طور پہ آئین کی بات کرتے ہیں، رسمی طور پہ رول آف گیم کی بات کرتے ہیں، رسمی طور پہ گلوبل آرڈر کی بات کرتے ہیں. دراصل یہ یاریاں نبھانے والے قبائلی لوگ ہیں، طالبان ہیں سارے کے سارے. ایسے لوگوں سے کاروبار کرے گا، ٹریڈ کریں گے لوگ. آپ کے ہاں مطلب ہمارے ہاں کوئی سیاحت ہوگی، کوئی دنیا میں کوئی ملک ویزا لگائے گا، ٹریڈ کرے گا. اللہ تعالیٰ رحم کرے جی. بس اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے اور آباد رکھے. اور اس طلسم سے اس میجک کو توڑنے کی طاقت سب سے آگے بڑھ کر اگر کسی میں ہے تو وہ مریم نواز میں ہے. وہ جھوٹ کا یہ جادو توڑ سکتی ہے. لیٹس سی. اور میرا خیال ہے کہ یہ توڑ دیں گی. کچھ وقت لگے گا، توڑ دیں گی. اور اگر دیوانہ پن ہم نے اجتماعی طور پہ ایسے ہی جاری رکھا تو پھر بس کچھ کہنا نہیں چاہیے. بس پھر ہم دعا پہ ہی ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے اور پاکستان کو شاد اور آباد رکھے، پاکستان کے سارے ہمسایوں کو شاد اور آباد رکھے، اور وینزویلا سے لے کے ٹوکیو تک، برطانیہ سمیت ساری دنیا کو خوش اور آباد رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.